जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद जी। कैसे आप सब, थोड़ा सा सिलसिला टूटा था गुफ्तगू का। तो अभी जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है मुझे एफएम पे, फेसबुक को जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जहाँ जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, आप किसी गाँव से हैं, किसी शहर से हैं, पाकिस्तान में हैं या बैरून मुल्क हैं, अपने जॉब पे हैं, अपने घर पे हैं, अपने कारोबार पे हैं, सफ़र से आ रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप सबको खुश आमदीद इस शो के अंदर। और इस शो में होती है गपशप, इस शो में होती है कुछ संजीदा, कुछ गैर संजीदा बातें, कुछ सियासी, कुछ गैर संजीदा सियासी बातें, कुछ अक्लमंदू वाली बातें, और कुछ ऐसी बातें जिनका अक्ल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो वैसे मेरा ये ख्याल है कि शेर व शायरी जो है ना वो सबसे शानदार चीज़ है। तो आज का टॉपिक यही है कि आपने मुझे दो शेर सुनाने हैं, एक पंजाबी और एक उर्दू। मोहम्मद अली रज़ा कहते हैं, किसी का यकीन मत तोड़ो, हो सकता है आप पर यकीन करके उसने ज़िंदगी में जीना सीखा हो। बिल्कुल मुगल साहब ऐसा ही है। वैसे ये बड़ी ज़्यादती है और वो लोग बड़े ज़ालिम होते हैं जो किसी का वो तोड़ देते हैं यकीन, एतबार, मोहब्बत। ये बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी चीटिंग है, बहुत बड़ा जुल्म है, और ऐसे लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए। और सैयद अब्दुलरहमान शाह कह रहे हैं कि वो लाला मूसा से हैं और सलाम दे रहे हैं। तो वालेकुम सलाम मुर्शद, ठीक है आप। और लाला मूसा एक ग्रेट शेर है जी के, और कहते हैं कि कैसे हैं डीजे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुर्शद, आप सुनाइए, और आपके साथ आपके मुरीदैन का क्या हाल है, सभी लोगों का क्या हाल है। सैयद जो होते हैं ना जी वो बड़ी मोतबर हैं, हमारे लिए बड़ा एहतराम है उनका हमारे दिल में। और ताबिश शाह कहते हैं, और किसी और तमाशे का रवादार नहीं, ज़िंदगी मुफ्त मिले फिर भी ख़रीदार नहीं। बात समझे जो मेरी, इतना समझ कर समझे, जो भी समझेगा मुझे समझो समझदार नहीं। ठीक है, सही हो गया। आप इतने कुछ हैं अपना क्या कहते हैं अलजबरा, जो आपको कोई समझ नहीं सकता। चौधरी बासत नवीद हैं जो कह रहे हैं वो पिंड लिद्दड़ से हैं, तो वेलकम जी। और जी हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। सैयद अपने अब्दुलरहमान साहब फरमा रहे हैं, तो हमारी दुआएं जी कि आप हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, इसी तरह ठीक ठाक रहें। और शेर व शायरी, वैसे जिस बंदे को शेर व शायरी से शगफ़ नहीं है ना, या शेर व शायरी को समझता नहीं है, यकीन कीजिए ज़िंदगी की बहुत शानदार पुरलुत्फ़ चीज़ से वो महरूम है। यानी शेर व शायरी जो है ना वो आपको नेचर के करीब करती है, वो आपको फितरत के करीब करती है, वो आपको इंसानी रूह के करीब करती है, वो आपको दूसरों के दिल के जो फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, वो समझती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लिसनिंग यू, तो आप कहाँ थे जी, आप क्यों इतने अर्से के बाद मुझे सुन रहे हैं? आपको सुनना चाहिए ना। ठीक है, बुरी बात है सर, आप छुट्टियाँ ना किया करें मेरे सामने। और ये कौन है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं। सैयद अली हसनाई मेरे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। और शायरी क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आई। मोहम्मद अली रज़ा बोल कहते हैं, सज्जना जे तू क्या लिखा है सज्जना, तो यार पता नहीं। सईद अरुमान कहते हैं मुझे शादी से पहले बहुत पसंद थी शेर व शायरी, और फिर आपकी शादी होगी, अब आप दुखी शायरी कर लिया करें अगर शायरी कोई ऐसी बात है। क्या बात, या आपको अपनी गज़ल मिल गई और आपने कहा नहीं मौजूद, फिर आप शायरी नहीं करनी। अब ये तो आप ही मुझे बताएं कि आप क्या कह रहे हैं। मोहम्मद अली रज़ा, आपका शेर थोड़ी अच्छी वो स्क्रीन पर लाइट की वजह से मुझे नहीं समझ आ रही, तो दोबारा से अगर आप भेज दें। तो शादी के बाद ज़ोक तो बाद मुर्शिद एक और खड़का दो, अरे ही हो सकता है सर, ज़ोक तो ख़त्म नहीं होना चाहिए ना, तो ज़ोक तो बा हो गया, जो उसको दोबारा से करने के लिए ना एक जान दो, और कोई गल नहीं। सही बादशाह तुसी तो कम से कम 4 वाली सुन्नत पूरी करो, ठीक है। असी तो डर रहे अपनी जनानियां, तुसी तो मेरा ख्याल नहीं डरते होने, तो डरते हो, सच्ची गल दस्यो। अच्छा खैर, तो मैं जैसे कह रहा था कि जी शायरी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। पंजाबी शायरी जो है ना, अगर आपको पंजाबी पढ़ना आती है, पंजाबी लिखना आती है, पंजाबी समझते हैं, पंजाबी हर समझ तो सारे हैं, तो पंजाबी शायरी में जो गहराई है वो बाज़ दफ़ा आपको उर्दू शायरी में नहीं मिलती। सो ये बड़ी अहम चीज़ है कि आप शायरी को समझें। यानी शायरी जो है ना वो समुंदर को या दरिया को कूजे में बंद करने का तरीका है। वो बात जो आप कई मज़ामीन में नहीं कह सकते, एक शेर में कह देते हैं। जितनी भी तख्लीक़ात हैं अदब की, आपकी भाभी साथ ही हैं, सुन रही हैं ब्रो। अफचाना मुझे दूसरी शादी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे।
मैं तो मजाक करता रहना तो जी मैं बैठे रेडियो ते फिर कोई ना कोई चवड़ ही बज गई है मुर्शद बंदा दसदा है ना सियाने भैने बंदे हो वैसे सॉरी जी सिस्टर कोई गल नहीं करा दूसरी शादी तो बिल्कुल आहो ठीक है चले तो वैसे ये अभी आप अगर उनके मौजूदगी में कह रहे हैं कि आपका ज़ौक़ तबाह हो गया तो फिर वो उनसे कोई शेर सुना दें क्योंकि अगर आपका तबाह हो गया हो तो हो सकता है उन्हें शायरी आ गई हो। तो मैं बात कर रहा था कि अदब की जितनी भी हैं सिनफ़ें उनमें सबसे शानदार जो चीज़ है वो शायरी है। वैसे नावल है, ड्रामा है, और क्या है, सफ़रनामा है, सभी हैं, लेकिन जो सबसे कमाल है ना तख्लीक वो शायरी होती है। शायर जेनुइनली एक ऐसा बंदा होता है अपना जो यानी जो इंसान के अंदर के जो एहसासात है ना उन्हें सही मानों में महसूस करता है। आहो दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए मेरा भी यह ख्याल है। ख्याल तो थोड़ा है नहीं है, बयान थोड़ा है, ठीक है। ख्याल होना एक अलग चीज़ होती है, बयान करना एक अलग चीज़ है। क्योंकि जरा साड़ा ख्याल होता है अगर उसी बयान करिए तो बहुत थावें छितर खाइए। मुर्शद समझ हो तुसी अंदरों कुछ बाहरों कुछ ऐसी, लिहाजा ख्याल थोड़ा जो है वो सानू भी समझ आ गई है, पर बयान थोड़ा ठीक है कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे दे रहे हो ठीक है। क्योंकि बल्कि इससे फ़ायदा है। कशिफ मुर्तज़ा है हमारे साथ, वो लव फ्रॉम पेरिस हमें भेज रहे हैं स्फंद यार अहमद। और अब मसला सिर्फ ये है कि मेरी तलखियाँ नहीं जाती। मेरे दर्द दिल से हैं बेखबर, मेरा करब जान नहीं जाते। ये कौन है? कशिफ स्टोरी एक्चुअली आपका ना मैसेज स्पीड से ऊपर गुजर गया। ये जो कर रहे हैं नसीहतें उन्हीं मशवरों की हैं दवाएं। और उमर फारूक हैं जी हमारे साथ, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम उमर कैसे हैं आप? ठीक हैं। कशिफ कह रहे हैं कुछ टुर गए ने तो कुछ रह गए ने, कुछ डूंघियां सोचा पै गए ने, इत्थे कोई किसी का अपना नहीं। क्या लिखा है? वड्डे सुचियां गल्लां कह गए हैं, वड्डियां क्या कह रहे हैं, सच्चियां कह गए हैं। असफन यार कह रहे हैं जी तू भी उल्फत में गिरफ्तार रहा, झूठ कहा, मोहब्बतों में बेकरार रहा, झूठ रहा। वैसे ये मोहब्बतों में बेकरार आजकल कोई होता है? सच्ची बताना है, आजकल है कोई ऐसा बंदा जो मोहब्बत में बेकरार? पहली तो बात ये कि आजकल मोहब्बत होती है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। और अगर होती है तो कोई उसमें बेकरार होता है, ये बड़ी एक अजीब फ़लसफ़ा है। और ये बात मेरे लिए हैरत कुन होगी कि अगर कोई ऐसा होता है तो जी। तो वो क्या शेर है वो? चलें खैर आप ही सुनाइए, मैंने तो बहुत सुना दिया ना, अब आप लोग शेर सुनाइए। और सैयद तो कह रहे हैं कि शादी से पहले मुझे लगता था कि शेर व शायरी करने वाला बंदा बहुत डीप थिंकर होता है, और अब लगता है कि शायरी करने वालों के साथ कोई दिमागी मसला होता है। शायद दिमागी मसला तो मुर्शिद शायद मैं एग्री ना करूं आपसे। हसनी कह रहे हैं फिर से सलाम, दोबारा सलाम, प्लीज़ कॉल का नंबर बता दें। एक्चुअली कॉल आप हम नहीं ले रहे शाह साहब, तो नंबर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम आज कॉल नहीं ले रहे। तो बाकी ये जो मोहब्बत शेर व शायरी है सॉरी, ये दिमागी मसाइल का वैसे हल है, लेकिन आपको पता नहीं कौन सी सट लग गई है, क्या आपके साथ अत्याचार हुआ है कि आपने बिल्कुल ही दिल सट दिया है। ऐसे भी हालात नहीं है मुर्शिद, हौसला लपड़ो और तो मैं मशवरा कोई दे नहीं सकता, ठीक है। खाया पिया करो। तो वैसे भी वो कहते हैं मर्द के दिल को रास्ता कहाँ से मैदे से होकर गुजरता है, तो मुझे उम्मीद है कि रोटी आपको रज के और रंग बिरंगे पकवान आपको मिलते होंगे। जी जान तैयार करें जी, बिस्मिल्लाह। बड़े दिनों के बाद मिले हो, कैसे मजाज आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ताहिर आप सुनाइए, आप ठीक हैं? और कैसे चल रहा है आपका कारोबार? और बैरून मुल्क होते हैं शायद आप। और ज़बरदस्त शो जनाब। सैयद अब्दुल शाह साहब कह रहे हैं कमाल है जी शाह जी, तो 50 मैचों बाद याद आया कि ज़बरदस्त शो है। चलो कोई गल नहीं, मुर्शद के जो लफ्ज़ होंगे ना तवीज़ ही होंगे, ठीक है। सो जो 5, 10, 15 तवीज़ भेजे ने सब का बहुत शुक्रिया। तो बाकी उन शेर तो जवाब ही हो गया अच्छा खैर, तो मुहब्बतें जो हैं जी वो बांटते रहिए, और बड़े शुगली हो तुसी हैं मनु किने दसे जी जान ताहिर कह रहे हैं कि बड़े शुगली हो तुसी, थैंक यू। दुआओं में क्या लिखा है? दुआओं में और दुनिया में और भी गम है शायरी के सिवा। दुनिया में जितने भी गम है ना
ان کا علاج ہے شاعری ایکچولی، جو بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. جی جان تھینک یو جی، آپ نے مجھے شغلی کا شکر ہے. آج کے دور میں بندے کو ویسے شغلی رہنا چاہیے. بندہ سڑا ہوا بندہ بھی کوئی بندہ ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، کیا آخدے ہیں، ہاں زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل پتہ نہیں خاک جیا کرتے ہیں. چودھری کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، روزعام الیاس سلام دے رہے ہیں. اتنا اوکھا آپ کا نام ہے، اس نام کا مطلب ویسے کیا ہے، اور یہ نام کس نے آپ کا رکھا اتنا اوکھا سا؟ اور آپ کو گھر میں آپ کا کوئی نک نیم ہے تو وہ آپ ہمیں دس دیں تاکہ ہمیں ذرا سہولت ہو جائے کہ آپ کو آہنا بلانا کس طرح ہے. اور شاعری جو ہے نا جی، ویسے شاعروں نے کمال کیا ہے نا. عام سے بال جو ہوتے ہیں انہیں وہ گٹا اور بادل اور بجلیاں اور ناگن اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اس طرح آنکھوں میں وہ جھیل ڈھونڈ لیتے ہیں. بچوں کی فی، پیمپرز اور روٹی کپڑا مکان، ان سب میں شاعری کا کس کو ٹائم ہے؟ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو دل آزاریاں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ بھی اور بھی غم ہے زمانے میں جیسے بھی آپ نے کہا، لیکن اور بھی غم ہے زمانے میں بچوں کی فی، پیمپرز، روٹی مکان کے علاوہ. ایک میں آواں تے ایک توں، ایک میں ہوواں تے ایک توں ہویں تے باقی سب کچھ جو بھی ہے. اچھا ہون دیو نے واہ نیری پا دیو بش تیر صاحب چھا گئے. سو کیا کہتے ہیں جی، ہاں لیکن یہ سید عبدالرحمٰن آپ کے میسیجز پڑھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو جس سے محبت ہو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے، ہے نا؟ تاکہ محبت شاد رہے، محبت آباد رہے، محبت پیمپرز میں نہ کھب جائے اور رول جائے، ٹھیک ہے، اور روٹی کپڑے کے چکر سے نکلی رہے، آباد رہے. چلے خیر. اس کے علاوہ جناب شاعری کون سا، ہاں میں کہہ رہا تھا شاعری جو ہے نا خود بھی بندے کو کرنی چاہیے. بعض دفعہ بندہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ خود شاعر ہے. تو اگر اور شاعری کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور شاعر حسن پرست ہوتے ہیں، یہ یعنی یونیورسل ٹروتھ. اگر آپ حسن پرست ہیں، اور حسن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کڑی اگر کوئی شاعر ہے تو وہ مڑے کو سونے کو دیکھے اور مڑا سونا تو کڑی کو دیکھے، ایسا نہیں ہے. اپنا یہ جو حسن پرستی کا مطلب یہ ہے کہ اسے فطرت کے نظارے اچھے لگیں، صبح سورج کا نکلنا، شام کو سورج کا ڈوبنا، بادلوں کا اچانک سے آنا. سید علی کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی ٹوٹل ارینج میرج ہے. تو چلے پھر آپ کے والدین نے آپ کے لیے کچھ بہتری سوچا ہوگا. اور بنارس شریف کہتے ہیں امتحان نہ لیا کرو پنجابی شعر کتوں لبھی ہے. او میرا مطلب ہے نون صاحب تسی خود آکھو تسی کوئی عام ہستی ہو. اور وہ کہتے ہیں اے سی لگ گیا جی کمرے چ، اے سی نظر نہیں آ رہا کیمرے چ؟ نہیں نظر آ رہا، ویسے لگ گیا یار. کیمرہ میں اس طرح سیٹ کرنا کہنا. اب میں کسی کے بقاوے میں نہیں آتا ہے کہ محترمہ مجھے ایسی سمجھدار کر گئی. کیا مطلب تم چنگی پھٹی لا کے گئی ہے، چنگا تیرا کچومر کٹ گئی ہے کہ ہوں تو کسی کا اعتبار نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی یعنی لسی کو بھی پھونکے مار مار کے پیتا ہے. تو میرا خیال ہے تیرے نال بھی کوئی انج دے کام ہوا اس نہیں. کوئی گل نہیں، صبر کر، ٹرائی اگین تے بلیو کر. ٹھیک ہے، میریاں ساریاں دعاواں تیرے سجے کھبے اگے پیچھے نے تے اگوں تیرے اپنے عمل پیلی نے چند. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اور کیا بات، ہاں تو شاعری کی بات ہو رہی تھی کہ حسنی کہتے ہیں میں کسی کے یار ہو گیا نا کتنی دفعہ لکھو گئی. اور ہاں کیا یار بات ہو رہی ہے، میں وہ میسیج پڑھنا ہوتا ہے نا تو اس لیے وہ بات بھول جاتی ہے کہ میں اپنا جو دانش مندانہ خیال دے رہا تھا وہ کون سا تھا. وہ دانش مندانہ خیال یہ ہے کہ کیا ہے، تسی بھی کوئی داش ہو سارا کوئی میں ہی کرنا ہے، تسی جڑے دنت بنے ہوئے تک ہو کہ شاعر جو ہوتے ہیں نا انہیں ایک عام سی معمولی سی آنکھ میں جھیل بھی نظر آ جاتی ہے، انہیں پر یعنی اس میں انہیں ہرن جیسی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں، انہیں سیف الملوک بھی اسی آنکھ میں نظر آ جاتی ہے، حالانکہ بے شک خود ان کو آنکھ نہ نظر آمدہ. سو شاعری جو ہے وہ ہونٹوں کو پکڑیوں کا گلاب اور گلاب کی پنکھڑیاں سوئی. وہ کہتی ہے شاعری ان کی نزاکت کو پتہ نہیں کس طرح بیان کرتی ہے. اور شاعری نہ ہو تو شاعری نہ ہو ویسے تو لو میرج ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں. لو میرج ہی ختم ہو جائے کیونکہ یہ شعر مرشد آپ سچی سچی بتائیے آپ نے آج تک، آپ بھابھی ساتھ ہیں، آپ نے آج تک کتنے لوگوں کو شادی سے پہلے کتنے لڑکیوں کو شعر و شاعری سنا کے امپریس کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے، سچی سچی بتانا ہے آپ نے. تسی پنجابی بھی دسو. ہاں ویسے اردو بولتے ہو میں بھی تنگ ہی جانا گل تاری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا اردو میں میرے دانے ذرا جلدی مک جاتے ہیں. طاہر صاحب شکریہ، تسی نا بہت سیانے بندے ہو ویسے، یقین کرو.
اچھا بیکار کر دیا، اس ایک شخص کی محبت نے اتنا بیکار کر دیا، کسی نال محبت کر بیٹھے ہو. بہرحال میرا سوال شاہ صاحب تھوڑے نال کیا ہے کہ تسی آج تک جڑی جس کو تسی کہا کہ کبھی شادی سے پہلے آپ کا ذوق بڑا ہائی تھا اس کا شاعری کا، تو اپنی شاعری سے آپ نے وہ کوئی جال شال بچھایا، کوئی چڑیا شڑیا اس میں فاختہ شاختہ، آپ سمجھتے ہیں سیانے بندے ہیں، تو اگر کچھ ایسا ہے تو وہ ہمیں بھی دسیں، ہم بھی کچھ سن لیں، کچھ سنا لیں، تاکہ ہم بھی جو آپ کے ماننے والے ہیں اس رستے پہ چل لیں، اور جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. ظاہر ہے جیسے جس طرح وہ پنجابی کہتے ہیں نا، جس طرح دے کونے والے اس طرح دے کھانے والے، یا جس طرح دے کھانے والے اس طرح دی کونے والے کو اس طرح فکر ہے. تو جیسے پھر مرشد ہیں ویسے ہی مرید بھی نکلیں گے. شاعری مجھے ذاتی طور پر سچی بتاؤں تو بہت پسند ہے، اور اچھا شعر مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے. اور یہ نہ جی میں تو بہت بیبا بچہ تھا، یعنی اب نہیں ہے. بیبا بچہ وہ نہیں ہوتا جو اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیبا بچہ اور نان بیبا بچہ میں فرق کیا ہے. نان بیبا بچہ وہ ہوتا ہے جو خود کسی پہ جال پھینکے، اور بیبا بچہ وہ ہوتا ہے جسے جال پھینکنے کی ضرورت نہ پڑے، جال خود اس پہ یعنی جال کے بغیر ہی کام ہو جائے. تو آپ میں پھر ہوں گی جی کچھ ایسی ادائیں کہ یعنی بیبا بچہ کا مطلب ہوتا ہے سانپ بھی مار جائے اور لاٹھی میں نہ ٹوٹے. نہ پوچھ کے کی نقصان کیتا کہ لکھا لٹ کے دین ایمان، پتہ نہیں کہ یار بیبا بچہ. اچھا تو ذیجان طاہر بھی ہنس رہے ہیں جی. اسنی جلال آپ کا شعر آدھا گزر گیا ہے اوپر. اب میرے پاس پرابلم یہ ہے کہ وہ جو دوسری یہاں ہمارے پاس ڈیوائس تھی جس پہ ہم میسیج پڑھتے تو وہ آج یہاں نہیں ہے، اور میں نے شو سٹارٹ کر لیا بھائی یہ چیک کیے بغیر ہی کہ وہ چیز اپنی جگہ پہ ہے یا نہیں. تو اب مجھے تھوڑا سا وقت پڑ گیا ہے کہ مجھے میسیجز وہیں سامنے والی اسکرین سے ہی پڑھنے پڑ رہے ہیں، تو اس لیے سب ٹائم تھوڑا پرابلم ہو جاتی ہے. میں آپ کو اپنی یعنی ایک چھوٹی سی آزاد نظم ہے مجھے بہت پسند ہے. وہ یہ ہے کہ بیبا بچہ کی تشریح کی ہے جی کہ بیبا بچہ وہ ہوتا ہے جس سے خود دوسروں پہ جال نہیں پھینکنا پڑتا، بغیر جال کے اس کا کام ہو جاتا ہے. دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کوشش نہیں کرتا. یہ لاریب ہیں جی. لوگوں نے روز مانگا خدا سے کچھ نیا، ہم ایک تھے کہ تیرے خیال سے آگے نہ جا سکے. چلیں جی پھر جو اللہ کی رضا. لاریب علی صاحبہ. اچھا خیر، تو بیبا بچہ تو میں نے بتا دیا نا کہ بیبا انفیکٹ ویسا بیبا کوئی نہیں ہوتا. یعنی عام طور پہ بیبا بچہ یہ سمجھاتا ہے جو کوئی کچھ غلط کرتے نہیں ہیں. مجھ جیسی شریف بچے کی خواہش کیا لکھا ہے کہ ہر طرح کیا رہتی کرتی تھی یار. سوری ایک تو میسیج اتنی اسپیڈ سے گزرے. حسنی کا دوبارہ میسیج آیا کہ نہ پوچھ کے کی نقصان کیتا، لٹ کے دین ایمان بے ایمان کیتا، بڑی غلطی یارا معاف کریں تینوں اپنی جان کے مان کیتا. اپنا جان کی اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہوتا. حسنی یہ ضروریات ہی ہوتی ہیں. اچھا میرے نا اکثر دوستوں سے بحث ہوتی ہے، سچی میں آپ کو بتاؤں، میں کہتا ہوں کہ یہ جو حسن ہے نا یہ محبت کی پہلی شرط ہے، لیکن وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اسی میں دسو ایمانداری نال کہ اگر بندہ سونا نہ ملے تو وہ پیار ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے یار. ٹھیک ہے، پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں نا، یعنی ایون آپ بعد میں شادی بھی کر لیں، اب آپ ساری پولیں کھولیں گے نہیں میں جس ایک اندازہ لا رہا ہوں تسی سر انہوں ٹوٹلی نان سیریس آ کے نان سینس آ کے ریجیکٹ کر سکتے ہو. تسی سید بادشاہ ہو. آج کے دور میں تو کوئی دور میں تو نہیں ہو سکتا. ہاں ٹھیک ہے کہ لو میرج ہوتی ہے نا، یعنی مثلا ایک لڑکا لڑکی کٹھے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے یار لڑکے نے لڑکی کو دیکھا تو پہلی نظر تو اس کے حسن پہ ہی گئی نا. بعد میں پتہ چلا یعنی وہ بڑی اچھی ہے، اس کی سوچ بڑی اچھی ہے، اس کے اندر بڑے گن ہیں، تو بندہ سوچتے چلو شادی کر لیتے ہیں، اچھی پارٹنر ثابت ہوگی. لیکن پہلی جو چیز بنتی ہے وہ حسن ہی ہے. سو حسن جو ہے نا حسن شرط ہے، کیونکہ انسان بولتا تو یہی ہے کہ سیرت دیکھی ہے چاہیے، بٹ آج کل سب دیکھتے حسن ہی ہیں. آج کل نہیں، شروع سے. ہاں اب اس پہ بحث بعض دفعہ ہو جاتی ہے کہ حسن کیا ہے. اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو حسن ہے وہ حسن ہی ہے، یعنی اس طرح کی آنکھ ہو، اس طرح کے ہونٹ ہوں، اس طرح کے کان ہوں، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں جو چیز آپ کو حسین لگے وہ حسن ہے. تو ان دونوں فلسفوں میں ٹھیک ہے. میں ویسے اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو چیز اصل میں حسین ہو نا وہی حسین ہوتی ہے، یعنی جو ایک حسن کی تعریف ہے کتاب کے اندر وہی ہے. اب بعض دفعہ بندے کو ہمیں پتہ چوڑی کٹ مارتا ہے، تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے
یہ گل تسی صحیح ٹھیک کہہ رہے ہو کہ حسن پہلی شرط ہے محبت کے لیے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں چیزیں، ویسے وہ انگلش میں کہتا ہے نا کہ بیوٹی لائز ان دی بیہولڈرز آئی، حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے. تو یہ بات صرف ایک جگہ ٹھیک ہوتی ہے کہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے خوبصورت لگتے ہیں، واقعی انہیں خوبصورت لگتے ہیں، بے شک وہ نہ ہوں. میں بھی اپنی اماں کو سونا ہی لگتا ہوں اب وہاں جو ٹھیک ہے، باقی گال شال تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ یعنی جو آپ کے بہن بھائی ہیں دیٹس اٹ. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا رشتے، وہ اس میں حسن اصل والا حسن ہی میٹر کرتا ہے. بعض دفعہ بندہ چپڑ مار دیتا ہے لیکن وہ حسن نہیں ہوتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی نے ہنس کے بات کر لی، وہ اسی کے لیے وہی مس ورلڈ وہی مس یونیورس بن جاتی ہے کہ چلو اس نے کوئی ہیلو آئی کی میرے ساتھ. اسی طرح کوئی لڑکا، ہاں لڑکوں کا ویسے میں نے سنا ہے، آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ لڑکے جو ہیں نا وہ تو حسن دیکھتے ہیں نا، لڑکیاں حسن سے زیادہ وے آف ٹاکنگ یا اس طرح کی چیزیں ہیں، مثلا وہ گفتگو کا انداز دیکھتی ہیں. اب سچ کیا ہے اللہ جانے. اور مرشد کہتے ہیں جی کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. یس ایسا ہی ہے. ویسے کئی دفعہ کسی بندے کے کردار عادات و اطوار دیکھ کر جان فدا ہو جاتی ہے. یہ بات آپ کی ریالٹی ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ اس کی پرسنٹیج اوپر نیچے ہو سکتی ہے. مثلاً کچھ لوگ حسن کو 50% دیتے ہیں اور باقی 50% جو ہے اس میں کریکٹر کو رکھ لیتے ہیں، عادات کو رکھ لیتے ہیں، اسپیکنگ کو رکھ لیتے ہیں. کچھ حسن کو 60 دیتے ہیں، 70 دیتے ہیں. لیکن حسن کو سب سے زیادہ مارکس ہمیشہ ملتے ہیں. آج کل لڑکیاں پیسے دیکھتی ہیں، آج کل لڑکے بھی پیسے بھی دیکھتے ہیں. لڑکے بھی آج کل دیکھتے ہیں نیشنلٹی شلٹی ہو کڑی کے پاس، جاب کرتی ہو، 4-5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو اور بھائی سارے یورپ میں ہوں. آج کل ہر پلے ایک کوئی سیاپا ہے. ٹھیک ہے، آج کل اس ٹوٹل بزنس، اٹس ناٹ اے لا، اٹس اے پروفٹ لاس اسٹیٹمنٹ کہ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہوگا، فائدہ کیا ہے، کیا ملے گا، کیا جائے گا، کیا آئے گا، لاٹ آف تھنگس. سو پیسہ آج کل دونوں ہی دیکھتے ہیں. بعض دفعہ ایسا سننے کو ملتا ہے نا، دیکھنے کو کہ یار ہمارے بھائی کا کوئی رشتہ دیکھو، لڑکی جاب کرتی ہو یا لڑکی نیشنلٹی والی ہو. سو پیسہ دونوں طرف دیکھا جاتا ہے. اور جب لڑکی والے کچھ ایسا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکا یورپ میں سیٹل ہو یا اس کا اچھا کاروبار ہو یا کوئی گورنمنٹ اچھی جاب ہو. تو فائنینشیل جو ہے نا، اور یہ غلط بھی نہیں ہے، آئی تھنک یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں تو بھوک جو ہے نا یہ ہر چیز کو کھا جاتی ہے. حسن کو کھا جاتی ہے، بھوک محبت کو کھا جاتی ہے، بھوک ایمان کو کھا جاتی ہے. سو فائنینشلی اگر آپ اسٹرانگ پارٹنر ڈھونڈتے ہیں یا اچھا مضبوط بندہ دیکھتے ہیں تو اٹس ناٹ بیڈ تھنگ آئی تھنک. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ لالچی ہے. یو شوڈ بی کیئرفل، یو شوڈ بی کیئرفل. اور طاہر کہتے ہیں کہ وہ مجھے میری گفتگو کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، تو بہت شکریہ طاہر، آئی لو یو. اور عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے سود پشیماں کا پشیماں ہونا. نہیں، آپ کے قتل کے بعد اس نے 2-4 بندے کھڑکائے تھے، اس کے بعد اس نے توبہ کی جب پولیس نے اس کے گھر ریڈ کیا. باقی کوئی نہیں ہے. جب آپ قتل ہو گیا تو آپ کی بلا سے وہ پشیمان ہو یا نہ ہو، وہ دوزخ میں جائے یا جنت میں جائے، آپ چل کریں. ملاقات نہیں ہوئی لیکن جب آپ کا پروگرام آن ہو تو آپ کو سننے کو دل کرتا ہے. جی جان کہتے ہیں تو بہت شکریہ سر. اگر آپ کھاریاں یا سراؤنڈنگ میں ہیں کہیں تو اینی ٹائم سر، اٹس مائی آنر کہ میں آپ سے مل سکوں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر سکوں. آپ یہ ایک اعلیٰ ذوق آدمی ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جی جان، آپ سے پہلے بھی پروگرامز میں بات ہوتی رہتی ہے کہ ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں، یہاں جو میوزک ہوتا ہے، یہاں جو سیٹ لگا ہوا ہے، جتنے اب یہ سارا سسٹم ہے، یہ سب بالکل زیرو ہے، ڈی ویلیو ہے، ویلیو لیس ہے اگر آپ لوگ نہ ہوں. اٹس اپ ٹو یو، اٹس یو پیپل جو ہمیں عام کرتے ہو اور جن کی وجہ سے ہم میں فرسٹ ٹائم شو سن رہی ہوں آپ کو بہت، بٹ وے آف ٹاکنگ از گڈ. اللہ تھینک یو. ذیشان نے کہا جی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے ضرور. اور سعید کہتے ہیں جی بالکل، محبت کرنے سے پہلے پاکٹ میں وزن ہونا چاہیے. اب محبت کر کے بندہ جنگل میں تو نہیں جا سکتا، ہاں، اور پتے بھی نہیں کھا سکتا، نہ ہی پتے پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے کتنا برا لگے نا اگر پتے پہنے ہوں تو پتے کھا رہا ہو بندہ. ایسی محبت سے بندہ بے محبت ہی اچھا. باقی
یہ تو ہے محمد وحید نذیر کہہ رہے ہیں جی کہ پیپل فالو دس. یس بالکل آپ نے صحیح کہا جی. 83,568 پیپل فالو دس. یس بھائی صاحب ایسا ہی ہے, اتنے ہی لوگ اسے فالو کرتے ہیں. اور لیکن یہ شاید چونکہ بہت پرانا ہے سسٹم اور کچھ آئی ڈیز لوگ نئی آئی ڈیز پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو شاید اس طرح کا پرابلم ہے. لیکن آپ نے وقت دیا, آپ کا یہ احسان میں عصر کی اذان تک یاد رکھوں گا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی سرچ کی. اچھا خیر, تو کیا بات ہو رہی تھی وحید بھائی کا میسج پڑھنے سے پہلے. لارب کہتے ہیں سر آپ بھی کوئی ہارٹ ٹچنگ لائنز سنا دیں پوئٹری کی. ہاں اب ہارٹ ٹچنگ کا تو پتہ نہیں ہے, ہارٹ اٹیک والی نہ ہو جائیں, لیکن میں سنا دیتا ہوں. مجھے ویسے یہ ایک دو لائن جو شاعری کی ہے نا مجھے بہت پسند ہے, اور جب کبھی مجھے کہیں سنانا ہو کچھ دوستوں میں کسی جگہ پہ تو میں اسے سناتا ہوں. تو وہ یہ کہ صبح و شام لکھتا ہوں, صبح و شام لکھتا ہوں, اس جہاں میں جتنی بھی میٹھی زبانیں بولی جاتی ہیں میں ان میں سے حرف چنتا ہوں اور تیرا نام لکھتا ہوں. صبح شام لکھتا ہوں. اور وحید نذیر چرسی کہتے ہیں میرا پیغام چرس ہے جہاں تک پہنچے. آپ کا پیغام صدر تھانہ کھاریاں تک اگر پہنچے تو پھر کیا خیال ہے وحید بھائی. سوری محمد وحید نذیر, میں نے شاید وہ میسیج اور اوپر مکس کر دیا. تو آپ کا پیغام پہنچا دیا جی ہم نے. چرس آپ کا پیغام ہے. وحید نذیر ہے جی ونڈرفل جرنلسٹ, ون آف دی موسٹ ایکسائٹنگ پرسن آئی ایور میٹ. اور زیجان طاہر کہتے ہیں بہت خوبصورت, کیا کہنے. اس کے علاوہ اعتبار ساجد کی ایک غزل ہے, وہ زیجان آپ وحید لاریب اور مرشد کے نام, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو دعوے دار ہے شہر میں کہ سبھی کا نبض شناس ہوں, وہ جو دعوے دار ہے شہر میں کہ سبھی کا نبض شناس ہوں, کبھی آ کے مجھ سے تو پوچھتا میں کس کے غم میں اداس ہوں. یہ میری کتاب حیات ہے اسے دل کی آنکھ سے پڑھ ذرا, یہ میری کتاب حیات ہے اسے دل کی آنکھ سے پڑھ ذرا, میں ورق ورق تیرے سامنے تیرے روبرو تیرے پاس ہوں. اور محمد رضی یہ بھی اعتبار ساجد کی ایک غزل ہے جو انہوں نے لکھی ہے کہ تمہیں ملیں جب ملیں کبھی نہیں, تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں میرے سر سے بوجھ اتار دو, میں بہت اداس ہوں مجھے کوئی شام ادار دو. مجھے اپنے روپ میں مجھے اپنے روپ یا کیا وہ بلا ہی دیا. خیر زیجان کہتے ہیں بابا ارے یہ کیا کہا ہے آپ نے لاریب, آپ نے تعریف کی ہے یا آپ نے آہو دوجی گل کی ہے. چلیں خیر جو بھی ہے جی سارا آنکھوں پہ ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ پھر ڈرنا کیا. جب آپ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم شو کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس طرح کا کمنٹ آتا ہے, اوے تینوں بولنا شلنا آمدنی کا کے بہ دیں, تو پھر وہ میسیج میں ضرور پڑھتا ہوں. یعنی کوئی تعریف والا میسیج پاس ہو جائے تو ہو جائے, اس طرح کا میسیج نہیں میں چھوڑتا جو کہتا ہے بولنا تو آمدنی ہے تو اردو تیرے کو نکلتی نہیں ہے, پنجابی بھی بولنا ہے پیا تو بنے تو بڑا آرچے, تو میں پھر وہ میسیج ضرور پڑھتا ہوں. آئی لو دیٹ آف میسیج. یعنی آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جو بندہ آپ کو چند سیکنڈ یہاں رک کے سن رہا ہے اس کا حق ہے کہ وہ پھر آپ کی کمنٹ کر سکے. ارشد ماری کہتے ہیں جی السلام علیکم فرام سندھ خیرپور. سندھ میں آج کل فلڈ کی وجہ سے صورتحال بہت خراب ہے, تو آپ بتائیے خیرپور کی پوزیشن کیا ہے. اور زیجان کہتے ہیں کہ انہیں مینو تھوڑا پنجابی کا مسالہ بہت پسند ہے. تھینک یو زیجان. اور یہ جو میں نے کہا نا کہ بطور آر جے اصل انرجی یہ ہوتی ہے جب کوئی آپ کا لسنر آپ کا ویور آپ کی تعریف کرتا ہے. ہم کبھی آپس میں نہیں ملے, میں آپ لوگ جو اس وقت میرے ساتھ کمنٹس پہ بزی ہیں, لیکن محبت کا ایک رشتہ ہوتا ہے ایک, یعنی یہ کوئی اس طرح کی کلمی دوستی نہیں ہے, یہ کوئی اس طرح کا یہ یعنی ان کے بیچ کا کوئی چیز ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اینکر کی اور اس کے لسنرز کی, جیسے ایک تو ہوتا ہے نا آپ کا بلڈ ریلیشن ہے, آپ کے دوست ہیں جو ان سے آپ ملتے ہیں روزانہ, ایک وہ ہے جنہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا کبھی نہیں سنا, لیکن ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ نے دیکھا نہیں لیکن آپ انہیں سنتے ہیں. جیسے آپ اپنے میسیج کے ذریعے مجھے اپنی باتیں سنا رہے ہیں, میں بول رہا ہوں کیونکہ آج کالز کا تھوڑا سسٹم ڈسٹرب ہے ورنہ ہم کال بھی لیتے ہیں, تو یہ ایک عجیب سا ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور مرشد کہہ رہے ہیں کہ موڈ فریش ہو گیا. تھینک یو مرشد, آپ نے شو کا شیڈیول بتا دیں. تو مرشد منڈے ٹیوزڈے 3 to 5 PM, سوموار منگل 3 થી 5, ٹھیک ہے. سم ٹائم اگر کوئی مصروفیت ہو اپنی جاب کی کوئی مصروفیت ہو, کوئی فیملی کی مصروفیت ہو تو ہو جاتی ہے, غیر حاضری بھی ہو ہی جاتی ہے.
لیکن کوشش کرتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا نا, تو آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جاب برڈن اور جیسے بھی آپ نے کہا فیملی کی مصروفیات, جیسے آپ نے پیمپر اور یہ کچھ لکھا, تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہ جو 1-2 گھنٹہ ہم یہاں گزارتے ہیں اسٹوڈیو میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ, تو وہ پورے ایک ہفتے کے لیے ہمیں فریش کرتا ہے, پورے ایک ہفتے کی انرجی دیتا ہے. اور پورا ہفتہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکسٹ ویک کیا شو کرنا ہے, کون سا ٹاپک رکھنا ہے, کیا باتیں کرنی ہیں. اور یہ ساری چیزیں زندگی کے اندر ایک پازیٹیوٹی لے کے آتی ہیں, زندگی کے اندر ایک گریس لے کے آتی ہیں, زندگی کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ لے کے آتی ہیں. اور اٹس جسٹ لائک کہ یوں لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ جب جاتے ہیں اپنے لسنرس کے ساتھ دوبارہ کنورسیشن کرتے ہیں, کچھ ان کی سنتے ہیں, کچھ اپنی سناتے ہیں, تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے بہت بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ سکھایا, بہت سارے غم آپ نے بلا دیے, دوسروں کے بانٹ لیے, بہت ساری خوشیاں اپنی تقسیم کی, دوسروں کی سن لی. دس از اور زندگی جو ہے نا, اٹس آلویز کہ زندگی از اے بگ سیاپا, اس کے پرابلمس کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. لیکن کیا آپ اسے خود پہ سوار کر لیں گے یا اس سے پرابلم حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو جب پتہ ہے رونے پٹنے سے بھی پرابلم حل نہیں ہوں گی, تو ٹیک اٹ ایزی, اور چیزیں اپنے وقت پہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اور زندگی کے اندر یاد رکھیے کہ زندگی کا جو سب سے عام فتویٰ ہے, عام نسخہ ہے زندگی گزارنے کا, وہ یہ ہے کہ بی اوریجنل, جیسے آپ ہیں ویسے رہیں, خود میں ملمہ سازی مت کیجیے, جتنے آپ کے وسائل ہیں اس کے حساب سے رہیں, اس میں کوئی تڑکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں مات کھلاوے کے لیے قرض اٹھا لیں. جیسے آپ ہیں ویسے آپ رہیں, یو ول بی چل. اور طاہر کہتے ہیں جی یہ ہمارے اصل مسائل ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے. اور مرشد کہتے ہیں جی بالکل آئی انڈرسٹینڈ, آئی ایم اے بگ ریڈیو لور. اچھا, تھینک یو. آپ ریڈیو لور ہیں تو پھر تو آئی لو یو ٹو کہنا چاہیے نا, آپ ریڈیو تو نہیں بول سکتا نا, ریڈیو کو بھی آپ مجھے ہی بولنا پڑے گا. اگر پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلیے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے. ہاں, لیکن پازیٹیوٹی کا ایک جو اہم اسپیکٹ جو ہم بھول جاتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی ڈس ہارڈ نہ ہوں یا آپ کبھی دکھی نہ ہوں. تو یہ ممکن نہیں ہے, انسان کی نیچر میں ہے یہ چیزیں, ایسا ہوتا ہے. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو تادیر خود پہ حاوی نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے, اوکے ٹیک اسٹیپ بیک, لیکن اس وجہ سے نہیں کہ آپ مایوس ہو کے ہار کے پیچھے جا رہے ہیں, اس لیے کہ آپ ریفریش ہونے کے لیے, اپنی انرجی کو ریکلیکٹ کرنے کے لیے آپ پیچھے گئے اینڈ یو ول اٹیک اگین. تو دس از دی پازیٹیو اپروچ. سم ٹائم حالات آپ کی فیور میں نہیں ہوتی ہیں, سم ٹائم سرکمسٹانسز یا فیلڈ آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا. تو ایسے میں پازیٹیوٹی یہ ہے, پازیٹیو تھنکنگ یہ ہے کہ آپ جج کریں کہ سچویشن از ناٹ ان یور فیور, اٹس ٹائم ٹو ٹیک ریسٹ, اٹس ٹائم ٹو ٹیک اسٹیپ بیک, پھر آگے آئیے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے کہ حالات آپ کی فیور میں نہیں ہیں مگر آپ سر گھسا کے رکھیں, تو ایسا نہیں ہے. ریڈیو سن کے مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے, اور اگر پریزنٹر اچھا مل جائے سننے کو دن بن جاتا ہے. تو نہیں, اگر آپ کا ویسے یہ فکرہ غلط ہے, اگر آپ کو کہنا چاہیے تھا اور اگر پریزنٹر اچھا مل جائے, اگر آپ کو بریکٹ میں لکھنا چاہیے تھا جیسا کہ آپ, بریکٹ بند کرنی چاہیے تھی, پھر کہنا چاہیے تھا سننے کو تو دن بن جاتا ہے. کمال ہے, آپ ریڈیو لور ہیں, کمنٹ کرنا آپ کو آتا نہیں ہے. مرشد کب سیانے ہوں گے آپ. چلے خیر, مجھے امید ہے ول بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. جی تو زیجان کہتے ہیں لگے رہو منا بھائی, تھینک یو زیجان. اچھا خیر, تو اور کیا باتیں ہو رہی تھی. ہاں, شیئر تو آپ سنا ہی نہیں رہے. چلے ہیں, تو جناب بہت شکریہ اسپیشلی آپ 3-4 لوگوں کا, اور جن لوگوں نے پروگرام کے شروع میں کمنٹس کیے ان سب کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج ہے منڈے, ہاں آج منڈے ہے, تو آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اور اگر کل نہ ہو سکی, کچھ ہیں مصروفیات, کوشش تو میں کروں گا کہ وہ ریڈیو شو سے پہلے انہیں سمیٹ لوں, لیکن اگر نہ ہو سکا تو انشاءاللہ نیکسٹ منڈے ٹھیک 3 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی شو پہ اسی ٹائم کے ساتھ. ابھی میں جب پاکستان آیا تو آپ کے ساتھ مل کر پروگرام ہوگا, بالکل میرے لیے یہ آنر ہوگا. آپ کہاں ہوتے ہیں اور پاکستان میں آپ کس جگہ سے ہیں, یہ ذرا اگر آپ بتا دیں تو آپ کی عین گین نوازش ہوگی. نہ بتائیں تو ظاہر ہے اب میں فون پہ آپ کو مکہ مارنے سے رہا. تو شعر و شاعری ختم, اور پروگرام کا وقت بھی تقریباً نیڑے لگ گیا ہے. جان کہتے ہیں وہ یو کے میں ہوتے ہیں, اور کیا لکھا ہے آپ نے, ویٹ رہ گیا آپ کا, پتہ نہیں کیا لکھا آپ نے. اور کھائیاں سے جان, تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی, بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا بہت سارا خیال رکھیے.
دوستوں کے ساتھ گپ شپ کیجیے، نیند پوری کیجیے، ایکسرسائز کیجیے، اور انجم خان کاشف سے پوچھ رہے ہیں کہ کاپی کر لوں تو کر لیں، کر لیں میرے چندہ، میں تو انجاز دوں. اچھا خیر، اور جناب ایکسرسائز کیجیے، چائے کافی کا کپ پیجیے، اپنے سامنے ہمیشہ سرسوں کے تیل کی مالش کیا کیجیے، بکس پڑھا کیجیے، نیوز پیپر پڑھا کیجیے، موبائل فون کم سے کم استعمال کیا کیجیے، رشتوں کے ساتھ جڑے رہیے. اور یہ زندگی ہے، اس کے پرابلمس جو ہیں نا وہ آتے رہیں گے، لہٰذا انہیں سیٹل کرنا، انہیں مینیج کرنا سیکھیے، اور زندگی کو گزارنا نہیں، زندگی کو جینا سیکھیے. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر اگلے شو میں. ٹل دین رب رکھا.